अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 16। नॉवल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। ये नॉवल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिस वजह से मैं ये नॉवल अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। जैसे ही ये नॉवल कंप्लीट होगा तो मैं इंशाल्लाह फिर से इस नॉवल की एपिसोड्स अपलोड करूँगी। इस नॉवल को कंप्लीट होने में अभी कुछ मंथ्स हैं, जिस वजह से मैं ये नॉवल अभी कंप्लीट नहीं कर रही। ये अभी के लिए इसका लास्ट पार्ट है। इंशाल्लाह जैसे ही नॉवल कंप्लीट होगा मैं इस नॉवल को दोबारा स्टार्ट करूँगी। हादी सी ग्रीन फुल स्लीव्स वाली शर्ट साथ ब्लैक जीन्स पैंट पहने बहुत डैशिंग लग रहा था। वो कब से तैयार होकर गाड़ी के पास खड़ा अमल का इंतज़ार कर रहा था। आज दोपहर लंच पर वो दोनों आयशा की तरफ इनवाइटेड थे। वो इसे पूरे 2 बजे हॉस्पिटल से लेकर आया था और उसे तलकीन की थी कि पूरे आधे घंटे में तैयार होकर बाहर आए। लेकिन अब 3 बजने वाले थे और अमल अभी तक बाहर नहीं आई थी। उसे शदीद कोफत हो रही थी इंतज़ार करने से। तंग आकर वो इसे आवाज़ देने ही वाला था जब इसे लॉन्च में वो सारा बेगम और ताहिरा बेगम से मिलते हुए नजर आई। सबसे मिलकर तो ऐसे आ रही है जैसे इस मुल्क से बाहर जा रही हो। आदि ने बड़बड़ाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और अंदर बैठा था। मज़ीद 2 मिनट के इंतज़ार के बाद अमल भी उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए दिखाई दी। हादी जो कि उसे एक आधी जली कटी सुनाने के लिए बैक सीट की तरफ पलटा था, उस पर नज़र पड़ते ही बुरी तरह टटका था। उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी थी। अमल ने बिल्कुल उसकी शर्ट के साथ का सेम कलर सी ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन का खूबसूरत नेट का फ्रॉक पहना हुआ था। नाजुक सी ज्वेलरी पहने साथ लाइट सा मेकअप किए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमल अपनी धुन में मगन अपनी सी ग्रीन नेट का दुपट्टा अपने शाने पर सेट कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र हादी पर पड़ी, जो सांस तक रोक के उसे देख रहा था। अमल खूबसूरत थी और उसकी मामूली सी तैयारी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती थी। आज इस बात का हादी ने दिल से इतराफ़ किया था। अब चलो भी, अब देर नहीं हो रही। अमल ने अपनी बात थोड़ी गड़बड़ा कर कहते हुए इसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा था। हादी हड़बड़ा कर सीधा हुआ था। ये मुझ पर जादू करती है। हादी दिल ही दिल में बड़बड़ाया और इग्निशन में चाबी घुमाई थी। मुझे तुम्हारी ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लग रहा हादी। तुम कल हमारे हॉस्पिटल आना, मैं तुम्हारा फ्री में इलाज करवाऊंगी। अमल ने बज़ाहिर बड़ी मुतफक्करी से कहा, जबकि अंदाज उसका मजाक उड़ाने वाला ही था। अब तुम्हारे साथ शादी हुई है, इतना असर तो मुझ पर होगा ही ना। हादी ने मुस्कुराते हुए इसे मिरर से देखकर कहा। आज उसे अमल के तंज करने पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, जाने क्यों। बदतमीज। अमल इसे एक घूड़ी से नवाज कर विंडो की तरफ रुख करके बैठ गई, जबकि पूरे रास्ते वो वक्फे वक्फे से अपनी तरफ उठती हादी की नज़रें महसूस कर सकती थी। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद वो लोग आयशा के घर पहुंचे थे। आनिया पहले ही आयशा के घर मौजूद थी। अमल को अंदर दाखिल होता देखकर फ़ौरन से अपनी बाहें खोलकर इसकी तरफ लपकी थी। आयशा और एहसन इन दोनों से बहुत मोहब्बत से मिले थे। आयशा ने हादी से लेट आने पर गिला किया था, जिसका सारा इल्ज़ाम हादी ने अमल पर डाला था। जवाबन अमल इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी, जबकि दिल में तो उसकी इतनी शराफत और प्यार से इसे मुखातिब करने पर अस्तगफिरुल्लाह पड़ा। ज़ारा ने सुबह नाश्ते के बाद मेडिसिन ली थी, जिसमें नींद की दवाई थी, ताकि उसके हाथ में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। वो पुरसकून नींद सोई रहे। अब 3 बजने वाले थे, मगर ज़ारा को कोई होश नहीं थी। वो सबसे बेखबर सुकून से अपने कमरे में सोई हुई थी। आनिया को जब पता चला कि अमल और हादी एहसन के घर आ रहे हैं, तो वो कॉलेज के बाद ही तैयार होकर उनके घर आ गई थी। उसे आयशा से कितनी दफ़ा पूछा था कि ज़ारा कब उठेगी। आयशा के बताने पर कि वो मेडिसिन खाकर सोई है, आनिया बहुत उदास हो गई थी। मुलाजमा चाय और दीगर लवाजमात रखकर जा चुकी थी। आदि ने चाय पीने के दौरान तकरीबन पूरे लाउंज में नज़र दौड़ाई थी, मगर इसे ज़ाहरा कहीं नज़र नहीं आई थी। आयशा अमल के साथ बातों में मसरूफ़ थी, जबकि हानिया बार बार हादी को छेड़ रही थी। खैरियत तो है, बड़ी मैचिंग की हुई है आप दोनों ने।
جس کے جواب میں ہادی بھی اسے آڑے ہاتھوں لے رہا تھا۔ ہادی سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو گھر سے زارا کو تنگ کرنے کے اتنے پلانز بنا کر آیا تھا، اور ایک یہ زارا حیدر جانے کہاں چھپ کر بیٹھی تھی۔ تنگ آ کر ہادی نے ہلکا سا گلا کھنگارا تھا اور عائشہ کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ عائشہ آنٹی، اب زارا کا ہاتھ کیسا ہے؟ مجھے خانیہ نے بتایا تھا کہ زارا کا ہاتھ جل گیا ہے۔ متفکری ہی متفکری تھی ہادی کے لہجے میں، جبکہ ہانیہ اسے گھور رہی تھی۔ ہانیہ کو تو دور دور تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے کب یہ بات اسے بتائی۔ دراصل یہ بات حدید نے اسے بتائی تھی، مگر ہادی موقع دیکھ کر اپنی مطلب کی بات بنا لیا کرتا تھا، سو آج بھی بنا لی۔ ہاں بیٹا، اب تو بہت بہتر ہے، صبح سے میڈیسن کھا کر سوئی ہے۔ عائشہ کے بتانے کی دیر تھی کہ ہانیہ فوراً بول اٹھی، آنٹی میں زارا آپی کو اٹھا دوں؟ 12 بجے سے سو رہی ہیں۔ ہانیہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، شور بیٹا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دی۔ عائشہ کو اس کی بے قراری دیکھ کر ہانیہ پر بہت پیار آ رہا تھا۔ احسن ہادی کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور اسے اپنا نیو کیمرہ دکھا رہا تھا جو کہ فیصل لندن سے احسن کے لیے لے کر آیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد زارا ہانیہ کے ساتھ نیچے آتی ہوئی دکھائی دی، جس نے یلو کلر کی شارٹ فراک پہنی ہوئی تھی جس کے بازو گھیرے پر براؤن کلر کے امبرائڈری ورک کیا ہوا تھا۔ براؤن کلر کا شفون کا دوپٹہ جس پر چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھول بنے ہوئے تھے اسے اپنے سر پر اوڑھے زارا حیدر بھی اس وقت ایک سورج مکھی کا کھلتا ہوا پھول ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے عاری تھا۔ اس رنگ میں اس کی دودھیائی رنگت مزید چمک رہی تھی۔ زارا نے منہ دھویا تھا مگر آنکھیں ابھی بھی اس کی کافی دیر سونے کا پتہ دے رہی تھی۔ بائنی کلائی میں 4 نازک سی چوڑیاں اپنی پوری شان سے چمک رہی تھیں۔ ہادی نے سہج سہج کر سیڑھیاں اترتی زارا کو دیکھا تھا تو وہ حدید کی پسند کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ کمینہ ہر دفعہ بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ زارا حیدر کے معاملے میں بھی نمبر لے گیا۔ ہادی کو حیدر کے ساتھ زارا کو سوچ کر بہت خوشی ہوئی تھی اور اس نے دل ہی دل میں ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کا خطاب دیا تھا۔ اگر زارا حیدر خوبصورتی کی انتہا تھی تو حدید بھی اس معاملے میں اس سے پیچھے نہ تھا۔ زارا نے آ کر بہت نارمل سے انداز میں ہادی کو سلام کیا تھا، جیسے بہت مجبوری میں کہا ہو۔ اسے اب تک ہادی کی پچھلی حرکت یاد تھی، کیسے اس نے سب کے سامنے اسے ڈرایا تھا، جبکہ اس کے انداز پر ہادی کا تو قہقہ لگانے کا دل کر رہا تھا۔ مطلب زارا حیدر ناراض ہے ہادی ابراہیم سے۔ انٹرسٹنگ۔ زارا نے امل کو مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا جبکہ امل بہت خوش دلی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اسے گلے لگایا تھا۔ امل ہانیہ سے زہرا کی اتنی تعریفیں سن چکی تھی اور سب سے بڑھ کر جب اسے پتہ چلا کہ حدید زارا کو چاہتا ہے تو اسے شدت سے خواہش ہوئی تھی زارا کو دیکھنے کی، اس سے ملنے کی۔ لیکن یہاں تو زارا کو دیکھ کر جتنی تعریفیں اس نے خانیہ سے سنی تھی زارا اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ امل کو یہ نازک سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ زہرا بہت جلدی کسی کے ساتھ گھلتی ملتی نہیں تھی، یہ اس کی شخصیت تھی۔ صرف اپنوں سے ہی فرینک ہونا، انہی سے بات کرنا زہرا حیدر کی طبیعت تھی۔ کیسی ہو زارا؟ ہاتھ کیسا ہے اب تمہارا؟ امل نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اب بہت مدھم سا سرخ نشان تھا۔ میں ٹھیک ہوں، زارا نے بہت مدھم سے مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ اس دوران اس نے اپنی ریشم سے گولڈن بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیسا تھا۔ زارا ادھر بیٹھو بیٹا، تم لوگ بیٹھو باتیں کرو، میں کچن میں ذرا لنچ کی تیاری دیکھ کر آتی ہوں۔ عائشہ زارا کو اپنی جگہ پر بٹھا کر کچن میں چلی گئی تھیں۔ ہاں تو امل آپی بتائیں کیسی لگی آپ کو ہماری زہرا آپی؟ ہانیہ نے زہرا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا، جبکہ زہرا ابھی بھی انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ بیوٹیفل، امل نے ستائشی انداز میں زارا کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ زارا نے اپنی نظریں ترچھی کر کے ہادی کی طرف دیکھا جو کہ احسن کی کوئی بات سنتے ہوئے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں اپنی طرف دیکھنے پر ہادی نے فوراً اپنے سر کو ہلکا سا ہم دیا تھا۔ زارا نے فوراً اپنا رخ بدلا تھا اور دل میں خود کو باور کروا ہی رہی تھی کہ زارا تم نے بالکل بھی اس شخص کو سیریس نہیں لینا، ورنہ یہ موقع ملتے ہی تمہیں ڈرائے گا۔ امل ہی کب سے زارا سے کوئی نہ کوئی بات کر رہی تھی
اور زارا بہت چھوٹے چھوٹے اور مختصر جواب دے رہی تھی۔ امل نے کچھ سوچتے ہوئے زارا سے کہا تھا، زارا، آپ مجھے اپنی آنٹی کا گھر نہیں دکھائیں گی؟ شور، وائی ناٹ، زارا خوش اخلاقی سے کہتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور امل کو پورا گھر دکھانے لے گئی۔ ہانیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ لاسٹ پر زارا انہیں ٹیرس پر لے کر آئی تھی اور امل کو عائشہ کا گھر بہت پسند آیا تھا۔ ہانیہ، پانی ملے گا؟ امل نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی لے کر آتی ہوں۔ ہانیہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ اب ٹیرس پر زارا اور امل تھی۔ زارا، تمہارا ایج کیا ہے؟ امل نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 21 سال۔ زارا کو اس کے سوال کی کچھ خاص سمجھ نہ آئی، اس لیے مختصر سا جواب دے کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی تم مجھ سے 1 سال چھوٹی ہو۔ زارا، کیا تم میری چھوٹی بہن بنو گی؟ امل نے اپنی بات کہنے کے دوران اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا تھا، جسے زہرا نے مسکراتے ہوئے تھاما۔ امل کو یہ کیوٹ سی لڑکی بہت اٹریکٹ کر رہی تھی۔ اس نے اسے دوستی کرنے میں صرف ایک لمحہ لگایا تھا۔ ہاں تو زہرا، اب پہلے تم مجھے جلدی جلدی اپنے بارے میں بتا دو، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ دونوں تقریباً 20 منٹ کھڑی ایسے ہی باتیں کرتی رہیں۔ زارا کو امل کی نیچر بہت اچھی لگی تھی، فرینک سی، لونگ، کیئرنگ۔ ہانیہ جو کہ نیچے پانی لینے گئی تھی، احسن اور ہادی کے ساتھ جا کر نیچے گپوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ملازمہ نے آ کر امل اور زارا کو نیچے کھانے پر آنے کا کہا تھا۔ کچھ دیر بعد بہت پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ امل نے زارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھایا تھا، جبکہ ہادی امل کی اتنی خوش اخلاقیاں دیکھ کر بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ہادیہ، ہانیہ اور احسن لاسٹ ایئر مری کی ٹرپ کی پکس دیکھ کر تبصرے کر رہے تھے۔ زارا کی امل سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ بہت پرجوشی سے امل کو اپنی دادی کی باتیں بتا رہی تھی۔ عائشہ کچن میں ملازمہ کے پاس کھڑی اس سے کافی بنوا رہی تھیں۔ ٹیبل پر پڑا عائشہ کا موبائل بجنے لگا تو زارا اسے اٹھا کر کچن کی طرف بڑھی تھی، عائشہ کا موبائل اسے دینے۔ اسی پل ہادی اپنے صوفے سے اٹھ کر امل کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ امل نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنا کب سے سوئچ آف کیا ہوا موبائل آن کرنے لگی تھی۔ ہادی ایک پل کے لیے بہت غیر محسوس انداز میں صوفے کی بیک سائڈ پر جھکا تھا اور واپس جا کر ہانیہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ البتہ اس دوران اس کے چہرے پر بہت محسوس سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا کچن سے اپنی دھن میں نکلتی زارا کو دیکھ رہا تھا۔ زارا کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی اور واپس اپنی جگہ پر صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اس کی نظر صوفے کی پشت سے فرش پر پڑی، زارا کا رنگ خوف سے ایک دم لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ زارا ساکت کھڑی تھی، ماتھے سے پسینے کی ننھی سی بوندیں پھسل کر اس کے گال کو چھوا تھا۔ زارا پھٹی پھٹی آنکھوں سے فرش پر پڑے ایک ہاتھ جتنی لمبی کالی سیاہ چھپکلی کو دیکھ رہی تھی، جو کہ ہل رہی تھی، تھر تھرا رہی تھی۔ زارا کو لگا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی۔ دل تھا جو کہ بند ہونے کے قریب تھا۔ لاؤنج میں بیٹھا کوئی بھی شخص زارا کی طرف متوجہ نہیں تھا سوائے ہادی ابراہیم کے، جو کہ زہرا کے ایک ایک تاثر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایسی حرکتیں کر کے کسی کمزور کو ڈرا کر اس کا 2 کلو خون بڑھتا تھا، اور زارا کو چونکہ خدیج نے پسند کیا تھا اس لیے اسے تنگ کرنا خادی کو اپنا فرض لگا۔ اب وہ چھپکلی ایک دفعہ پھر ہلی تھی، تھر تھرائی تھی۔ زارا کا جسم بالکل برف کی طرح سرد پڑ رہا تھا۔ زارا کا دل بہت کمزور تھا، چھوٹا سا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ تب ہادی کو لگا کہ اس کا یہ مذاق زارا کچھ زیادہ ہی سیریس لے گئی ہے۔ اس کے گرنے سے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہانیہ، احسن، امل فکر مندی سے فرش پر پڑی زارا کو دیکھ کر اس کی طرف لپکے تھے۔ ہادی بھی متفکری سے اس کی طرف لپکا تھا۔ ہادی نے پاؤں سے وہ نکلی چھپکلی، جو کہ دکھنے میں بالکل اصلی لگتی تھی اور وقفے وقفے سے تھر تھراتی تھی، جسے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ وہ سست رفتار میں چل رہی ہے، صوفے کے نیچے کر دی تھی۔ امل نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا جو کہ پسینے سے تر تھا۔ ہادی کچن سے پانی لینے بھاگا تھا اور عائشہ کو بھی بلا کر لایا تھا۔ احسن اور امل نے زارا کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ ہانیہ پریشانی سے اس کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی مسل رہی تھی۔
امل نے ہادی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر زارا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے، جس سے زارا ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ عائشہ بھی فوراً ہی کچن سے آ گئی تھیں، متفکری سے زارا کا چہرہ تھپتھپا رہی تھیں۔ کیا ہوا بچے، تم ٹھیک ہو؟ عائشہ نے زارا کو ہوش میں آتا دیکھا تو اس سے پوچھنے لگیں۔ وہ وہاں پر اتنی بڑی لیزرڈ تھی۔ زارا نے اپنے دونوں پاؤں پھرتی سے صوفے سے اوپر کیے تھے، اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں خوف لیے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کر کے عائشہ کو بتانے لگی۔ کہاں؟ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ ہادی بظاہر بڑی متفکری سے اسے پوچھ کر اس صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ ہادی کو دل ہی دل میں پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو ڈرا کر بجائے سکون ملنے کے ملال ہوا تھا۔ زارا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اسے لگا تھا کہ زارا ڈرے گی یا چیخے گی، چلائے گی، مگر وہ اس طرح اپنے ہوش و حواس کھو دے گی اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسے کچھ ندامت ہوئی۔ زارا دکھنے میں ہی نہیں واقعی ہی نازک تھی۔ ہادی نے ذرا نیچے جھک کر بہت غیر محسوس انداز میں وہ چھپکلی اٹھا کر واپس اپنی پاکٹ میں ڈالی تھی۔ زارا آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، ہانی نے زارا کے چہرے پر آئے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی زارا کو بے ہوش دیکھ کر، جبکہ امل اپنے شوہر نامداد کو گھور رہی تھی جسے اس نے خود وہ نکلی چھپکلی اپنی پاکٹ میں ڈالتے دیکھا تھا۔ وہ 1 منٹ میں ہی ہادی کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ ہادی نے جب اسے خود کو گھورتے پایا تو شانے اچکاتے ہوئے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ امل نے اسے دیکھ کر افسوس سے نفی میں اپنی گردن ہلائی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم کبھی سدھر نہیں سکتے۔ زارا اب رو نہیں رہی تھی، قدرے سنبھل گئی تھی۔ ہادی نے تو صاف تصدیق کر دی تھی کہ کوئی چھپکلی نہیں ہے یہاں پر۔ زارا کو شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو۔ زارا نے آگے سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ جو بھی تھا اس کا دل ابھی بھی بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بس سب کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ احسن نے اس کی طبیعت کو دیکھ کر اسے ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا تو زارا ایک لمحہ کی دیر لگائے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عائشہ خواہ مخواہ ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ جب سے زارا اسلام آباد آئی تھی اسے کوئی نہ کوئی چوٹ لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ماحول واپس نارمل ہو گیا تھا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کافی پی تھی۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ہادی نے عائشہ سے جانے کی اجازت لی۔ امل اوپر جا کر زارا کے کمرے میں اس سے مل کر آئی تھی۔ عائشہ نے امل اور ہادی کے لیے بہت سے گفٹس لیے تھے۔ ہادی کے اتنے منع کرنے کے باوجود بھی عائشہ نے اس کی ایک نہ سنی اور سارے گفٹس کے ہمراہ انہیں رخصت کیا۔ امل پورے راستے ہادی سے ناراض تھی۔ ہادی اس کے پوچھنے سے پہلے ہی اسے کلیئر کر رہا تھا کہ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، جس سے امل کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اپنے کمرے کی لائٹ آن کی تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اپنی لائٹ بلو کلر کی فل سلیوز والی شرٹ کی آستینوں کو اس نے کوہنی تک موڑا ہوا تھا۔ حدید نے سائڈ ٹیبل پر اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی رکھی اور اوندھے منہ بیڈ پر گر گیا۔ وہ آج بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ ہادی تو 1 بجے یونیورسٹی سے نکل گیا تھا جبکہ حدید کو ان کے ڈپارٹمنٹ کے سینئر پروفیسر نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ حدید میتھس میں ایکسپرٹ تھا۔ پروفیسر نے اسے ایک پروجیکٹ میں اپنی ہیلپ کے لیے بلایا تھا جو کہ خالصتاً الجبرا کے فارمولوں پر مشتمل تھا۔ پروفیسر اکثر اپنے کئی پروجیکٹس بے فکری سے حدید کے سپرد کر دیتے تھے جسے حدید بہت دلچسپی سے پورا کرتا تھا۔ آج کا پروجیکٹ اچھا خاصا لمبا تھا جسے کوئی بھی ماہر کم از کم 20 گھنٹوں سے پہلے حل نہ کرتا۔ حدید 10 گھنٹوں میں اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے آیا تھا۔ وجہ ہمیشہ سے ہی میتھس میں اس کی سمارٹنیس تھی۔ اب رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ اپنا کام مکمل کر کے گھر لوٹا تھا۔ حدید کو ایسے پروجیکٹ سالو کر کے بہت مزہ آتا تھا جس میں اسے اپنی ذہانت ٹیسٹ کرنے کا موقع ملتا۔ وہ میتھس کے معاملے میں ایک غیر معمولی ذہین اسٹوڈنٹ تھا۔ ابھی حدید کو لیٹے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کا کب سے آف کیا ہوا موبائل جسے اس نے راستے میں آن کیا تھا بجنے لگا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھایا جس پر ہادی کی کال آ رہی تھی۔ آج دوپہر کے بعد اس کی ہادی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ حدید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون ریسیو کر کے اپنے کان پر رکھا۔
کہیں اس دنیا سے تو رخصت نہیں ہو گئے جو تمہیں میری کال اور میسیجز دکھائی نہیں دیے؟ عادل کی غصے سے بھرپور آواز حدید کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے عائشہ کے گھر اسے اتنے میسیجز کیے تھے، کالز کی تھیں، مگر حدید کا فون مسلسل آف تھا۔ ایسے کیسے اکیلا چلا جاؤں گا؟ تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ اس زمین پر لوگ سکون سے رہ سکیں۔ حدید نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے ہی بد امنی پھیلائی ہے نا ہر جگہ، تو جیسے بڑا امن پھیلا رہا ہے۔ اچھا سوری، موبائل آف تھا اس لیے تیری کال نہیں پک کر سکا۔ اس کے بعد حدید نے اسے پورے دن کی ایک ایک پل کی خبر دی، تب جا کر ہادی کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ہم ویسے تجھے پتا تھا کہ میں اور عمل آج عائشہ آنٹی کے گھر انوائٹڈ تھے۔ اف مجھے تو بہت بہت مزہ آیا۔ اور زارا، اس کے بارے میں میرا تجھے ایک مشورہ ہے، دوں؟ ہادی واپس نارمل لہجے میں آتے ہوئے پرجوشی سے اسے بتانے لگا، اور سے زارا کے خوف سے فک ہوئی رنگت کو یاد کر کے اپنی ہنسی کو کنٹرول کر کے حدید کو مشورہ دینے کی سوچی۔ ہاں جی فرمائیے، سن رہا ہوں۔ اس نے پھر کوئی بھونگا مشورہ ہی دینا ہوگا، اس لیے حدید ریلیکس سا ہو کر واپس لیٹ گیا۔ یار تو کسی اور سے محبت کر لے، زارا زیادہ دیر نہیں چلے گی، اس کا بہت جلد اوپر کا ٹکٹ کٹ جانا ہے، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب؟ حدید کی پیشانی پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے تھے۔ مطلب جو لڑکی ایک چھپکلی کو دیکھ کر ہی اپنے ہوش کھو دے، وہ کل کو کوئی سانپ یا بچھو دیکھ کر تو ویسے ہی اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ اچھا رک، میں تجھے پورا قصہ سناتا ہوں، ہادی نے اپنی بات کی مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اور وہ چھپکلی وہاں پر تم نے پھینکی تھی، ایم آئی رائٹ؟ حدید اس کی پوری بات سن کر اور ہادی کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے اس دوست کو عقل کب آنی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ آف کورس اٹس می، ہادی نے ڈٹائی سے کہتے ہوئے اپنی کب سے رکی ہوئی ہنسی بحال کی۔ اگر تو اس وقت میرے سامنے ہوتا تو تیرے سارے کے سارے دانت توڑ کر میں تیرے ہاتھ میں رکھ دیتا، حدید نے لب بھینچتے ہوئے کہا، جبکہ اندر ہی اندر سے زارا کی فکر ہونے لگی۔ مجھے کیا پاگل سمجھا ہوا ہے جو یہ خبر میں تجھے لائیو سناتا؟ اپنے دانت ابھی مجھے بہت عزیز ہیں، اس لیے فون پر بتا رہا ہوں۔ بے شک زارا بہت نازک ہے، لیکن اس کے مجنوں کی طاقت کا مجھے اچھے سے اندازہ ہے، اس لیے تجھے فون پر بتانا زیادہ مناسب لگا مجھے۔ ہادی نے اپنی عقل مندی منوانی چاہی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ ہر کوئی تمہارے بے تکے مذاق افورڈ نہیں کر سکتا ہادی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ زارا باقی لڑکیوں سے مختلف ہے، لیکن حدید نے بے بسی سے اپنے سائڈ ٹیبل پر دھرا کانچ کا شو پیس اٹھا کر دیوار پر مارا۔ ہادی اس کی زندگی کا وہ شخص تھا جس پر وہ چاہ کر بھی اپنا غصہ نہیں اتار سکتا تھا، اسے بدگمان نہیں ہو سکتا تھا، منہ نہیں موڑ سکتا تھا، لیکن زہرا، وہ بھی تو ان 2 مہینوں میں حدید کے لیے کتنی ضروری ہو گئی تھی، کتنی قیمتی ہو گئی تھی۔ شو پیس چھناکے کی آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹا تھا، جس کی آواز ہادی نے بھی سنی تھی۔ اب کیا توڑا ہے تو نے؟ ایک تو میں تیری چیزیں توڑنے والی عادت سے بہت تنگ ہوں، ہادی نے بظاہر اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ جواباً حدید کچھ نہیں بولا تھا، اس کا سارا دھیان زارا کی طرف چلا گیا تھا۔ دل میں شدت سے خواہش ابھری تھی اسے دیکھنے کی۔ حدید 2 دن سے اسے نہیں ملا تھا، نہ ہی اسے دیکھا تھا۔ اچھا سن، میں نے زارا کی آج والی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے سوچا ہے کہ میں آئندہ اسے اتنا بڑا شوق نہیں دوں گا، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرایا کروں گا، اور اس کے جانے سے پہلے ایک دفعہ اسے مل کر سوری بھی بولوں گا، ہادی نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ پرومس؟ حدید نے اس کے بدلنے سے پہلے اس سے وعدہ لینا ضروری سمجھا۔ تیرے سر کی قسم، اب خوش؟ چلو اب مجھے سونے دو، کتنا بولتے ہو تم حدید، گڈ نائٹ۔ ہادی نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو کہ 12 بجا رہی تھی، پھر اپنی اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کب سے اپنی کینچی جیسی تیز زبان کے چلنے کا سارا ذمہ حدید پر ڈال کر اسے گڈ نائٹ بولا۔ اللہ کرے تجھے نیند ہی نہ آئے، حدید نے جل کر کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ وہ موبائل بیڈ پر اچھال کر کپڑے چینج کرنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ 10 منٹ بعد وہ ڈھیلی سی یلو ہاف سلیوز والی شرٹ ساتھ بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اسے زارا کو دیکھنا تھا، اس سے ملنا تھا، مگر کیسے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ یوں ہی ٹہلتے ہوئے بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر چاند اپنی پوری چاندنی افق پر بکھیرے
روشن تھا۔ حدید نے ایک اداس نظر چاند کو دیکھا اور پھر زارا کی بالکنی کی طرف۔ اچانک دل کی دھڑکن تھی جس میں اس قدر شور برپا ہوا کہ اسے لگا کہ وہ اس شور کو اپنے کانوں سے سن سکتا ہے۔ اس کی دن بھر کی تھکاوٹ ایک لمحے میں اس کے چہرے سے غائب ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس سے حسین منظر کبھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کوئی خواہش اتنی جلدی بھی پوری ہوتی ہے جتنی جلدی اس کی ہوئی تھی۔ وہ بے دم سا ساکت کھڑا اپنے سامنے کے منظر کو دیکھنے میں مہو تھا، جہاں پر زہرا بالکنی میں چیئر پر نیم دراز سی سوئی ہوئی تھی۔ وہ اس چاندنی رات میں آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی جو ارد گرد سے بیگانگی اپنے خوابوں کے جہان میں تھی۔ اس کی گردن دائیں طرف ڈھلکی ہوئی تھی، آدھا چہرہ اور گردن اس کی کھلی شہد رنگ زلفوں نے ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ اس کا نیم رخ حدید کی طرف تھا جو بالکل واضح تھا۔ زہرا کا بائیں ہاتھ چیئر سے نیچے لٹک رہا تھا جس میں اس کی بے داغ کلائی میں پہنی 4 چوڑیاں پوری شان سے چمک رہی تھیں۔ وہ سوئی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد زہرا بہت روئی تھی۔ اسے خود پر بہت غصہ تھا کہ کیوں وہ اتنی جلدی ڈر جاتی ہے۔ سب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ایک ملال نے اسے اپنی زرد میں لے لیا تھا۔ وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ ہادی اور عمل کے جانے کے بعد احسن، ہانیہ اور عائشہ اوپر اس کے کمرے میں آئے تھے اس کا موڈ ٹھیک کرنے، اسے چپ کروانے۔ ہانیہ اور عائشہ نے اسے بھیجا خود کو الزام دینے پر کہ وہ بہت ڈرپوک ہے، بہت بزدل ہے۔ اسے بتایا کہ انہیں تو خود چھپکلی سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ عائشہ نے اسے بتایا کہ چھپکلی وہ واحد چیز ہے جسے تقریباً اس دنیا کی ہر لڑکی ہی ڈرتی ہے۔ اس سے مزید ہانیہ نے اسے بتایا کہ رات کیسے حدید نے اسے کاکروچ سے ڈرایا اور وہ ڈر بھی گئی۔ حدید کے نام پر اس کے ذکر پر ایک پل کے لیے زہرا کی آنکھوں کے سامنے حدید کا چہرہ آیا تھا۔ اس کے دل نے جانے کیوں خود سے شکوہ کیا تھا کہ ویسے تو وہ اس سے محبت کے کتنے دعوے کرتا ہے اور 2 دن سے اس کے ہاتھ کے بارے میں یا اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا تک گوارا نہیں کیا اس نے۔ یہ ایک نیا غم تھا جس نے اس کی آنکھیں پھر سے نم کر دی تھیں۔ پھر اس نے حدید کی محبت کو جھوٹی محبت قرار دے کر اپنی سوچ کو جھٹک دیا تھا۔ ان سب کی باتوں سے اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا کہ چھپکلی سے وہ اکیلی نہیں، ساری لڑکیاں ہی ڈرتی ہیں، یہاں تک کہ عائشہ خالہ بھی، جس سے اس کا ملال ختم ہوا تھا، منہ ٹھیک ہوا تھا۔ عائشہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا زہرا کو ہنستے دیکھ کر۔ پھر ان تینوں کو باتیں کرنے کا کہہ کر خود نیچے ڈنر کی تیاری کروانے چلے گئیں۔ ہانیہ نے زہرا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے اپنے انگلش والے سر کی نقل اتار کر دکھائی جو کہ ہر بات پر ایک محسوس انداز میں اپنے ہاتھ کو جھلا کر اٹس اوکے کہتے تھے۔ احسن تو ہانیہ کی ایکٹنگ دیکھ کر ہنس رہا تھا، جو کمرے میں موجود صوفے پر کھڑی ہو کر میگزین فولڈ کر کے اپنے ہونٹوں کے آگے کیے پورے سر عبداللہ بنی ہوئی تھی۔ وہ اسے خواہ مخواہ ہی ڈرامہ کوئین تو نہیں کہا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر زہرا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، گال تھے مسلسل ہنسنے سے سرخ ہو گئے تھے۔ زہرا واقعی ایک اممیچور لڑکی تھی، اس کا کوئی بھی عمل مستقل نہیں ہوتا تھا، اب بھی وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ اس کے بعد احسن نے اپنی اردو والی میم کی ایکٹنگ کر کے دکھائی جس میں احسن نے ہو بہو ان کی آواز کو کاپی کیا تھا جو کہ اکثر ناک سے آواز نکال کر بولا کرتی تھیں۔ اب ہانیہ اور زہرا دونوں ہی اس کی ایکٹنگ دیکھ کر لال پیلی ہو رہی تھیں۔ پھر احسن کے بتانے پر کہ زہرا آپی اپنی میتھس کی میم بشرا کی بہت اچھی نقل کرتی تھیں، ہانیہ اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی کہ وہ اسے کر کے دکھائے۔ زہرا کو میتھس شروع سے ہی کچھ خاص پسند نہیں تھا، جبکہ وہ اپنے باقی سبجیکٹس میں بہت اچھی تھی۔ میٹرک تک جو میتھس اس نے پڑھا تھا، پاس کیا تھا، وہ سب ارسلان کی مہربانی تھی۔ میم بشرا زہرا کی میٹرک میں میتھس کی ٹیچرز تھیں، نازک سی، پیاری سی، ویل ڈریسڈ۔ زہرا ان کی پرسنالٹی سے بہت امپریس تھی، اسے وہ کوئی ماڈل لگتی تھیں۔ وہ گھر آ کر بالکل میم بشرا کی طرح انگلش بولتیں، ان کی طرح دوپٹہ آدھا بائیں شانے پر اور آدھا زمین پر لٹکا کر پھرتیں۔ چھٹیوں میں جب احسن اور ماہم کے ماموں کے بچے ان کے گھر آتے تو زہرا ان سب کو اسٹوڈنٹ بنا کر خود میم بشرا کا رول ادا کیا کرتی تھی۔ اب ہانیہ کے اتنے فورس کرنے پر زہرا نے بالکل ویسے ہی دوپٹہ لے کر میم بشرا کی نقل کی تھی، اور جس طرح وہ فر انگلش بولا کرتی تھیں ویسے ہی زہرا نے ان کے ایکسنٹ میں بول کر میم بشرا بننے کی بڑبڑکاری کی۔
ہانیہ تو زارا کی انگلش کے اتنے پرفیکٹ ایکسنٹ کو سن کر اسے بولتا دیکھ کر بہت امپریس ہوئی تھی۔ زارا انگلش میں شروع سے ہی غیر معمولی ذہین طلبہ تھی۔ آج بہت دنوں بعد زہرا اپنی پرانی جون میں واپس لوٹی تھی۔ وہ بہت چلبلی سی طبیعت کی مالکہ تھی، بس زندگی کی تلخی نے اسے سنجیدہ بنا دیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ عائشہ کے بلانے پر یہ تینوں نیچے ڈنر پر گئے تھے۔ ڈنر سے فارغ ہو کر احسن تقریباً 9 بجے خانیہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ زہرا اپنے کمرے میں آئی تو اس کے سائے ٹیبل پر پڑے موبائل پر ماہم کی کال آ رہی تھی۔ زہرا کا موڈ مزید خوشگوار ہو گیا تھا۔ زہرا فون ریسیو کرتی ہوئی آ کر بالکنی میں چیئر پر بیٹھ کر ماہم سے باتیں کرنے لگ گئی۔ ماہم سے 2 گھنٹے فون پر بات کرنے کے بعد زہرا کو بہت نیند آ رہی تھی۔ کال بند کر کے زہرا نے چیئر پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کی تھیں کہ اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ حدید بھی وہاں پڑی ایک چیئر پر بیٹھ گیا اور زہرا کے نیم رخ سے اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگا۔ زہرا تم مجھے صرف ایک موقع دے کر دیکھو، میں تمہاری پوری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ تم صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا، کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تمہاری ہر تکلیف، ہر کمی کو میں سمیٹ لوں گا اور تمہارا دامن صرف اور صرف خوشیوں سے بھر دوں گا۔ وہ جو اسے دیکھ کر مخاطب تھا ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ اس نے اوپر آسمان کو دیکھا تو چاند پوری شان سے روشن تھا۔ وہ بہت دھیما سا مسکرایا تھا۔ چاند، حدید اور حدید کی زہرا، اسے اس وقت اپنا زہرا اور چاند کا کوئی خاص تعلق لگا جس نے اسے زہرا سے ملوایا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ بھی زہرا کو چاند کی روشنی میں دیکھا تھا اور آج بھی۔ حدید کو اپنی گزشتہ 24 سال کی گزری ہوئی راتوں سے یہ رات سب سے قیمتی، سب سے انمول لگی جس میں اس کے سامنے زہرا حیدر تھی۔ وہ چیئر پر نیم دراز سا یک ٹک اسے دیکھی جا رہا تھا۔ رات کی تاریکی تھی جو آہستہ آہستہ کٹ رہی تھی۔ ایک مصور سی بے خود کر دینے والی ہوا ماحول کو خوشگوار بنائے ہوئے تھی۔ اسے نہیں پتا کہ کب زہرا کو تکتے ہوئے خود بھی نیند کی وادی میں اتر گیا۔ ایک پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے، دوسرا فرش پر رکھے، کالے سیاہ بال اس کے ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ حدید مصطفیٰ سو چکا تھا، اسے دیکھتے ہوئے فضا میں اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے۔ کون جانے کہ ان کے درمیان موجود یہ فاصلہ کبھی کم ہونے والے تھے یا مزید بڑھنے تھے۔ رات کے جانے کون سے پہر گردن میں ہلکی سی تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ شاید ایک رخ پر گردن رکھنے سے گردن اکڑ گئی تھی۔ زہرا آنکھیں ملتے ہوئے اپنی گردن سے ہلاتے ہوئے آ کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ اس نے حدید کو نہیں دیکھا تھا جبکہ حدید کی صبح اسی چیئر پر ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں آج گہرے بادلوں کا سایہ تھا۔ آج صبح سے ہی موسم بہت دلکش تھا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے اس موسم سے لطف اندوز ہو کر جھوم رہے تھے۔ اس خوبصورت موسم میں سونے پر سہاگا کالج کی طرف سے منعقد کیا گیا کمپٹیشن تھا جسے اسٹیڈیم میں منعقد کیا گیا تھا۔ یہ کمپٹیشن 2 کالجز کے مابین تھا۔ ہر سال بڑے پیمانے پر ان دونوں کالجز کے مابین یہ مقابلہ ہوا کرتا تھا جس میں کالج کا اسٹاف، اسٹوڈنٹس، ان کی فیملیز بطور خاص شہر کے معزز لوگوں کو مدعو کیا جاتا تھا۔ 9 بجے اس تقریب کا آغاز ہونا تھا۔ عائشہ نے زہرا اور احسن کو اسٹیڈیم کے باہر ڈراپ کیا تھا، انہیں خوب انجوائے کرنے کا، احسن کو زہرا کا خیال رکھنے کا اور واپسی میں انہیں پک کرنے آنے کا کہہ کر وہ اپنے اسکول کی طرف چلی گئی تھیں۔ وہ دونوں اندر بڑھنے ہی لگے تھے جب بڑی سی سلور ہیلکس کار وہاں پر رکی جس میں سے ہانیہ بھاگتی ہوئی نکل کر زہرا سے لپٹ گئی تھی۔ ہانیہ اور احسن دونوں کی ڈریسنگ سیم تھی، دونوں نے بلیک جینز پینٹ پر وائٹ شرٹس پہنی ہوئی تھیں۔ ہانیہ نے اپنے سنہری بالوں کی ہائی پونی بنائی ہوئی تھی جو کہ اس کی کمر پر جھول رہی تھی۔ احسن نے اپنے کالے بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ دونوں نے سیم کلر کے وائٹ جاگرز پہنے ہوئے تھے۔ ہانیہ کو لڑکوں جیسی ڈریسنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ اسے حدید کی بھی جو شرٹس، پینٹس، ٹراؤزر پسند آتے تھے وہ بالکل ویسے ہی لے لیا کرتی تھی یا آرڈر پر بنواتی۔ ہانیہ کو دوپٹہ لینے سے چڑ تھی سو وہ نہیں لیتی تھی۔ یہ ڈریس ان دونوں نے اکٹھے ہی لیا تھا اور دونوں اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ دونوں کم عمر مگر حسین کپل معلوم ہو رہے تھے۔
زارا نے بھی ہانیہ کی تلقین کے مطابق کہ آپ نے وائٹ ڈریس ہی پہننا ہے، وائٹ کلر کا سٹائلش کرتا پہنا ہوا تھا جس کے ساتھ بلو جینز پہنے، وائٹ دوپٹہ جو کہ اچھے سے اس نے سر پر لیا ہوا تھا، بالوں کی ہائی پونی بنائے جس میں سے لیئر کٹنگ ہونے کی وجہ سے کچھ لیٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں، پاؤں میں وائٹ سنیکرز پہنے، وہ بھی انہی کی طرح ایک خوبصورت کالج گرل معلوم ہوتی تھی۔ ہانیہ اس سے علیحدہ ہو کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ زارا نے تھوڑی نروس سی ہو کر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ میں تو حیران ہوں کہ کوئی ایسا کلر بھی ہے جو آپ پر سوٹ نہ کرتا ہو۔ ہانیہ نے زارا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا، جس سے اس کے ہاتھوں میں پہنی 4 سونے کی چوڑیوں کا ہلکا سا ارتکاز پیدا ہوا تھا۔ اب تو آپ ہی کو مکھن لگانا بند کرو گی یا نظر لگا کر ہی چھوڑو گی؟ احسن نے ایک آبرو اٹھا کر ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ جتنی تمہاری آپی ہے اتنی میری بھی ہے، آج زیادہ ہینڈسم کیا لگ رہے ہو، خود کو کوئی شے ہی سمجھنے لگ گئے ہو۔ ہانیہ نے اسے ہلکا سا گھورتے ہوئے کہا جبکہ زارا ہانیہ کے انداز پر ہنسی تھی۔ تم میری سیدھی طرح بھی تو تعریف کر سکتی تھی نا؟ احسن نے امڑ آتی ہوئی ہنسی کو روکتے ہوئے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا، اب تم زیادہ شوخے ہو رہے ہو، میں نے کہا تھا کہ آج ہینڈسم لگ رہے ہو۔ آنیہ نے اسے یاد دہانی کروائی تھی کہ میں نے صرف آج کی بات کی ہے، لیکن تم نے آج کے ساتھ زیادہ کہا تھا، مطلب میں تمہیں روز ہی ہینڈسم لگتا ہوں لیکن آج کچھ زیادہ، رائٹ؟ آنیہ اس کے اس قدر بات پر غور کرنے سے ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گئی۔ ابھی وہ کچھ بولتی اس سے پہلے زارا نے اپنی مداخلت ضروری سمجھی۔ اب بس تم دونوں لڑنے مت بیٹھ جانا، چلو اندر، مجھے تو وائٹ کلر کا گھوڑا دیکھنا ہے جس کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں۔ زارا نے انہیں ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے اپنی خواہش بتائی۔ چلیں زارا آپی، میں لے کر چلتی ہوں، اسے تو بس دوسروں کی باتیں پکڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ آنیہ زارا کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی جبکہ احسن کو گھڑکنا ضروری سمجھا۔ جواباً احسن اسے ہلکا سا گھورتے ہوئے ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دونوں 15 منٹ سے زیادہ اتفاق سے نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ لوگ ابھی مین گیٹ سے انٹر ہوئے تھے کہ ایک لڑکا احسن کے پاس آ کر بولا کہ اسے میم بلا رہی ہے، تو احسن ہانیہ کو زارا کو اندر لے جانے کا بول کر خود دوسری طرف بڑھ گیا جہاں پر سب ٹیچرز اکٹھے کچھ ڈسکشن کر رہے تھے۔ گیٹ سے انٹر ہوتے لوگوں کا رش اب کافی بڑھ گیا تھا۔ ویسے تو کمپٹیشن 9 بجے شروع ہونا تھا لیکن اب 10 بجنے والے تھے۔ کافی اسٹوڈنٹس اپنی فیملی کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ آ رہے تھے۔ ہانیہ اور زہرا دونوں اسٹیڈیم کی سیڑھیاں چڑھنے ہی لگی تھیں جب پیچھے سے آ کر ایک لڑکے نے زور سے اپنا بائیں کندھا زہرا کے دائیں کندھے سے ٹکرایا تھا۔ ہانیہ زہرا کے بائیں طرف تھی۔ زہرا اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، وہ لڑکھڑا کر اپنا بیلنس کھو کر اپنے دائیں طرف گرنے کو تھی لیکن ہانیہ نے اسے سنبھال لیا۔ زہرا کا جوتے میں مقید پاؤں بری طرح مڑا تھا۔ وہ اپنا پاؤں دیکھنے والی تھی جب وہ لڑکا ہلکا سا زارا کی جانب بڑھ کر ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ خود کم قیامت تھی جو ایک اور قیامت کو لے کر آئی ہو۔ بڑی ظالم ہو تم۔ ہانیہ خود تو ہاتھ نہیں آئی، چلو اسے ہی دے دو۔ آج کا فنکشن انجوائے کرنے کے لیے اس قدر حباست تھی اس کے چہرے پر۔ اس نے اپنی شرٹ کے پہلے 3 بٹن کھولے ہوئے تھے۔ دیکھ زارا کو رہا تھا اور کہہ ہانیہ سے رہا تھا۔ زارا تو جیسے اس کے گھٹیا الفاظ سن کر ساکت ہو گئی تھی، ایک پل کے لیے اپنے پیر سے اٹھتے درد کو بھی فراموش کر گئی تھی، وہ سانس تک روکے کھڑی تھی۔ ہانیہ نے سیفی کو دھکا دے کر زارا سے دور کیا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہارا حشر بکھار دوں۔ ہانیہ نے انگلی اٹھا کر سے وارن کیا تھا اور دھیمی آواز میں گھرائی تھی، جس سے سیفی نے ہانیہ کو سر سے پاؤں تک گھورا تھا اور حباست سے ہنستا ہوا وہاں سے چلے گیا تھا۔ زارا آپی، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ ایک تو یہ حدید بھائی پتہ نہیں کہاں رہ گئے، میرے ساتھ ہی آئے تھے اور اب تک اندر نہیں آئے۔ ہانیہ نے زارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیوں سے پڑے ایک چیئر پر بٹھایا اور جھنجھلا کر اپنی جینز کی پاکٹ سے موبائل نکالنے لگی۔ زارا بہت ہلکے سے اپنا دائیں پاؤں مسل رہی تھی جس میں سے درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی، البتہ آنکھیں بادل برسانے کو تیار تھیں۔ زارا آپی دکھائیے موج تو نہیں آ گئی؟ ہانیہ نے گھٹنوں کے بل زارا کے پاس نیچے بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے پاؤں کو جوتے سے آزاد کیا، لیکن زارا کا دھیان اب بھی اس لڑکے کے کہے گئے لفظوں میں تھا۔ زارا نے بے اختیار جرجری لی تھی۔ ہانیہ کون تھا یہ بدتمیز؟ زارا نے اپنے اندر کی کیفیت کو
کنٹرول کرتے ہوئے کہا جبکہ پاؤں سے اب بھی درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ دفع کریں اسے، پچھلے 4 سالوں سے سیکنڈ ایئر میں فیل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کے اسٹوڈنٹ اس وقت ایم اے میں ہوں گے، اور یہ گھٹیا انسان ہماری کالج کی جان نہیں چھوڑتا۔ آنے نے غصے سے کہتے ہوئے زہرا کا پاؤں ہلکا سا موڑ کر دیکھا تو زہرا کی چیخ ہی نکل گئی۔ سوری زہرا آپی، مجھے لگتا ہے آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، آنے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ایک مہنگے کلون کی خوشبو تھی جو ان کے پاس آ کر ٹھہری تھی۔ زہرا کو اسلام آباد آئی یہ دوسرا مہینہ تھا۔ وہ اتنی دیر میں اس پرفیوم کی خوشبو اور اس کے حامل شخص کو وہ پہچانتی تھی۔ زہرا نے بہت سست روی سے اپنا سر اٹھا کر سے دیکھا تھا۔ وہ فروزی شرٹ، وائٹ جینز پینٹ میں بہت تازہ دم لگ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح ہینڈسم، اٹریکٹیو۔ وہ متفکری سے اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنی پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکالی تھی، پاس کھڑی خانیہ کو دی تھی اور اسے اپنی گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہا تھا۔ وہ چکا تھا گھٹنوں کے بل۔ زہرا حیدر کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اس نے اس کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ، لڑکیاں بہت ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کا سارا دھیان اس کے پاؤں کی طرف تھا۔ 2 منٹ بعد ہی ہانیہ بھاگتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی اور فرسٹ ایڈ باکس میں سے اسے اسپرے نکال کر دی تھی۔ اس نے وہ اسپرے اس کے پاؤں پر اس کی ایڑی کے پاس کیا تھا۔ اب اس نے وہ اسپرے ہانیہ کو واپس پکڑا دیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور گرے آنکھوں میں شرارت لیے وہ شاید کچھ کہہ رہا تھا، مگر کیا؟ زہرا کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بہت محبوط سے حدید کو، اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی بہت خوبصورت خواب تھا۔ زہرا کے لبوں پر بہت مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کچھ بولنے کے بعد ہنسا تھا۔ زہرا کو لگا جیسے ایک دم ٹھنڈی ہوا چلنے لگ گئی ہو جو اس کے دل کو ایک الگ سے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ ہانیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے لگا کوئی اسے پکار رہا ہے، بہت دور سے، مدھم آواز میں۔ ہانیہ نے اب اس کے کندھے کو تھوڑا زور سے ہلایا تھا، ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ بھی ہلایا تھا۔ زہرا چونکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پانی کا بلبلا ایک دم ختم ہو گیا تھا، ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اس کا دل اسے بہت دور لے گیا تھا۔ پاس کھڑا حدید اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی اپنے ہونٹوں پر رکھے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرا کو جانے کیوں ایک عجیب سی ہجالت نے آن گھیرا۔ وہ یوں پاگلوں کی طرح ہونک زدہ سی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہو۔ زہرا آپی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاؤں میں درد تو نہیں ہو رہا؟ کب سے میں اور حدید بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں مگر آپ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ آر یو اوکے؟ ہانیہ نے زہرا کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب قدرے سنبھل چکی تھی اور جھک کر اپنا جوتا پہن رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چلیں زہرا۔ اپنا جوتا پہن کر سیدھی ہوئی اور اسے بتایا۔ جواباً ہانیہ نے اپنا ہاتھ میں پکڑا فرسٹ ایڈ باکس سے دکھایا۔ آپ دونوں چلیں، میں یہ رکھ کر آتی ہوں، اور میری فرینڈز بھی ابھی پہنچی ہیں، اسے بھی لے کر آتی ہوں اپنے ساتھ۔ حدید بھائی تھرڈ رو کے لاسٹ پر ہے، ہماری سیٹس اوکے؟ آنیہ کا موبائل مسلسل بج رہا تھا جس پر انم کی کال آ رہی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی انہیں بتا کر وہاں سے چلی گئی۔ اب زہرا اور حدید ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے جب حدید زہرا سے مخاطب ہوا۔ کیا ضروری ہے کہ جب بھی ہم ملیں آپ خود کو زخمی کروا کر بیٹھی ہوں اور میں آپ کی ہیلپ کروں؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں البتہ، آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ میں نے تو آپ سے کبھی ہیلپ نہیں مانگی، آپ کو ہی شوق ہے دوسروں کی مدد کرنے کا۔ زہرا نے اسے دیکھ کر کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ اس کے انداز میں حدید لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر تھوڑا سنبھلتے ہوئے بولا، میں صرف خوبصورت لڑکیوں کی مدد کرتا ہوں، ہر کسی کی نہیں۔ حدید نے اپنی پاکٹ سے بلیک شیڈز نکال کر آنکھوں پر لگائے تھے، جبکہ اس کی اس بات پر زہرا نے ہلکی سی ہفکی سے اسے دیکھا تھا، اور جب بولی تو لہجے میں ہفکی کا عنصر نمایاں تھا۔ او، پھر تو آپ یہاں پر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، جائیں جا کر اپنی گرل فرینڈز کی مدد کریں۔
زارا اپنی بات کہتے ہوئے تیز تیز چلنے لگی، جبکہ پیچھے رہ جانے والا حدید اس کے بدلتے موڈ پر حیران تھا۔ حدید بھی دو تین لمبے لمبے ڈگ برتا اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ یہ غلط بات ہے زارا، میں نے صرف خوبصورت لڑکیاں کہا تھا، آپ نے تو ساری ہی میری گرل فرینڈز بنا دی۔ حدید نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے اس سے شکوہ کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ زارا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فرق پڑتا ہے، بالکل فرق پڑتا ہے، یہ مجھ جیسا ہینڈسم، معصوم اور سیدھے سادے لڑکے پر الزام ہے، حدید نے تقریباً التجا کرتے ہوئے کہا، اور زہرا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج پورے 2 دن بعد وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ زہرا اس سے یہ بحث کبھی ختم نہ کرے۔ اس کی بات کے جواب میں زارا نے اپنے سامنے ڈٹ کر کھڑے حدید کو دیکھا تھا، جو کہ سیدھا سادہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اف، کتنا بولتے ہیں آپ، زارا نے اس کی ایکٹنگ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو ہمیشہ ہی اتنا بولتا ہوں، بس ایک آپ ہی نہیں سنتی، حدید نے اسے دیکھ کر اداسی سے کہا۔ ڈرامہ زہر لگتے ہیں مجھے فضول بولنے والے لوگ، زہرا نے بیزاری سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے زہر سے شہد بننا بھی آتا ہے، حدید جو کہ زارا سے ایک قدم آگے چل رہا تھا، پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا اس کے ایک دم اتنا سنجیدہ ہونے پر ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھرڈ رو میں احسن، جو کہ میم کی بات سن کر تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں اپنے دوست کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا، حدید کو دیکھ کر ہاتھ ہلا کر اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ حدید اور زہرا چلتے ہوئے احسن کے قریب آئے تھے۔ زہرا احسن کے ساتھ والے چیئر پر بیٹھ گئی اور حدید زہرا سے 2 چیئرز کا فاصلہ چھوڑ کر تیسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ زارا نے اپنا چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا، جو کہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا جانے اپنے موبائل پر کیا تلاش کر رہا تھا۔ کمپٹیشن شروع ہو گیا تھا۔ سر علی نے مائک پر دونوں کالجز کے نیم اناؤنس کیے، پھر میدان سے پڑے لمبے ٹیبل کرسیوں پر بیٹھے ان کے پرنسپل کے نام، شہر کے معزز مدعو کیے ہوئے مہمانوں کے نام اناؤنس کیے۔ میدان کے دونوں طرف سے ایک ایک گھوڑا اپنی پوری شان سے اپنے مالک کے ساتھ میدان میں داخل ہوا۔ ہانیہ بھاگتی ہوئی آ کر زہرا کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی تھی، پھر ہانیہ نے زہرا سے اپنی سیٹ چینج کی تھی۔ اب زہرا اور حدید کے درمیان ایک چیئر کا فاصلہ تھا۔ حدید کو اس قسم کے بچکانہ کمپٹیشنز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس یہاں پر زہرا کے لیے آیا تھا، اسے سمجھانے، اس سے بات کرنے۔ احسن اور زارا نے وائٹ گھوڑا چوز کیا تھا تو ہانیہ اور حدید نے براؤن گھوڑا۔ اب جس کا گھوڑا ہارے گا وہ ٹریٹ دے گا، یہ بات ہانیہ نے طے کی تھی۔ میدان کے وسط میں مختلف قسم کی رکاوٹیں حائل تھیں جسے دونوں گھوڑوں نے بھاگتے ہوئے عبور کرنا تھا۔ مقابلہ شروع ہو گیا تھا، ساتھ ہی اسٹوڈنٹس کا شور بھی، سیٹیاں، تالیوں کی آوازیں، دونوں گھوڑے میدان میں اپنے بھاری قدموں سے بھاگ رہے تھے۔ زارا بہت دلچسپی سے سفید گھوڑے کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جب اس کی سماعت نے حدید کی آواز سنی۔ ہاتھ کیسا ہے اب آپ کا؟ حدید اپنا موبائل سوئچ آف کر کے پاکٹ میں رکھتے ہوئے پوری طرح زارا کی طرف متوجہ تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ دوبارہ سامنے دیکھنے لگی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر اسے واپس دیکھا۔ آپ اس ڈاکٹر کو کلیئر نہیں بتا سکتے تھے؟ سفید گھوڑا پوری رفتار سے میدان میں دوڑ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اس کی ادھوری بات 1 منٹ میں سمجھ گیا تھا۔ کیا بتا نہیں سکتے تھے؟ اس نے معصوم بننا لازمی سمجھا، یا شاید وہ ایک دفعہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں، زارا کو اپنے سوال پر غصہ آیا، بھلا کیا ضرورت تھی اس بات کو دہرانے کی؟ اوہ اچھا، آپ وہ والی بات کر رہی ہیں۔ اس نے لفظ وہ پر خاصا زور دیا۔ اس کے اس انداز پر زارا خواہ مخواہ ہی شرمندہ ہوئی۔ آپ کیا کر سکتے ہیں، ہم دونوں ساتھ لگتے ہی اتنے پیارے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں دیکھ کر آئیڈیل کپل ہی تصور کرے۔ حدید نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو اب سٹ پٹا کر دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی دائنی گال پر آئی لڈ بار بار اس کی دائنی گال کو چھو رہی تھی۔ بوڑھے گھوڑے نے جمپ لگا کر میدان میں موجود دائرے نما رکاوٹ کو عبور کیا تھا۔ تصور کرنے اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے، آپ کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، زہرا نے اپنی خجالت مٹاتے ہوئے اسے دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا۔ سفید گھوڑا بوڑھے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا۔
میں تو اپنی سوچ کو حقیقت میں بدلنا خوب جانتا ہوں۔ حدید نے بھی اسے دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ بوڑھا گھوڑا اب سفید گھوڑے کے مقابل بھاگ رہا تھا۔ معذرت کے ساتھ آپ کی یہ سوچ محض سوچ ہی رہے گی، کیونکہ میری سوچ کا محور کوئی اور ہے۔ زہرا نے اسے باور کروانے والے انداز میں کہتے ہوئے اپنا فوکس سامنے کیا، جہاں پر سفید گھوڑے نے بوڑھے گھوڑے سے پہلے رکاوٹ عبور کی تھی۔ دل ہی دل میں زہرا بھی اس سے مقابلہ لگا کر بیٹھی تھی کہ اس کا گھوڑا جیتے گا یا حدید کا، مگر قسمت جانے کب کس کا ساتھ چھوڑ دے۔ ہم تو محض کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، باقی سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ہار جیت، کسی کو کس وقت کیا ملنا ہے، کسی سے کس وقت کیا لے لیا جائے گا، یہ سب اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کون؟ آپ کا شادی شدہ کزن؟ عدید نے جیسے اس کے سوچ کے محور کی تصدیق کرنی چاہی ہو۔ زہرا نے ایک دم اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھا تھا۔ عدید کا مقصد زہرا پر طنز کرنا ہرگز نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی بھی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسے اس کی محبت کی حقیقت سے آشنا کروانا چاہتا تھا، اسے اس اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا تھا جس میں اس نے بے مقصد خود کو قید کیا ہوا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، زہرا نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ضبط سے آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ زہرا کو لگا جیسے حدید اس کا مذاق اڑا رہا ہو، اس پر ہنس رہا ہو۔ تو سیکھ کر لیں زہرا صاحبہ، محبت نہیں، یک طرفہ محبت۔ حدید نے اس کی بات سن کر ہلکی سی گردن نفی میں ہلائی تھی اور پھر تھوڑا جتاتے ہوئے بولا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ زہرا کو شدت سے رونا آ رہا تھا۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی بھی حدید کے لہجے میں اپنے لیے طنز نہیں دکھا تھا۔ کم آن زہرا، ہمیں اپنی زندگی میں ہزاروں چیزیں پسند آتی ہیں، اگر ان سے ہمیں کوئی ایک نہ بھی ملے تو ہمیں اسے اللہ کی مصلحت سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا پتہ اسے بہتر کوئی چیز آپ کی منتظر ہو، نہ کہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر خود کو ایک ہول میں قید کر لیا جائے۔ عدید نے جیسے اسے مناتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں صرف احمد کو پسند کرتی ہوں اور میری محبت جھوٹی ہے، میں خود کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ آنسو متواتر دونوں گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زہرا کا لہجہ لڑکھڑایا تھا، اس میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی آنسو بہاتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت ہر طرف شور تھا، ہر کوئی اپنی نظروں کا فوکس سامنے میدان پر رکھے اپنے کالج کو سپورٹ کر رہا تھا۔ ایک شور و غل تھا ہر طرف، لیکن یہاں پر دو نفوس ایسے بھی تھے جو ہر چیز فراموش کیے ہوئے تھے، صرف اور صرف ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھے۔ ایک کا دل تکلیف سے پر تھا، جبکہ دوسرا اسے اس تکلیف سے نکالنا چاہتا تھا۔ زہرا غم و غصہ بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں اس سے پوچھ رہی تھی، بالکل، ایک بات بتائیے زہرا، کیا آپ کو کبھی احمد کی وائف سے جیلسی، انسیکیورٹی فیل ہوئی؟ حدید نے باغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حدید کے سوال سے زہرا کی گردن خود بخود نفی میں ہلی تھی۔ وہ تو بس احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسے کبھی احمد کی وائف سے جیلسی فیل نہیں ہوئی تھی، بلکہ زہرا نے تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے تو بس ایک بات کا جواب چاہیے تھا کہ احمد نے آخر کیوں اسے ریجیکٹ کیا، جس کی بات آج تک کبھی کسی نے رد نہیں کی تھی۔ احمد نے اس لڑکی کو ہی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ یہ ملال زہرا کے لیے ہر غم سے بڑا تھا، محبت سے بھی بڑھ کر تھا۔ معذرت کے ساتھ زہرا، آپ کو تو اس سے یک طرفہ محبت بھی نہیں تھی، اس نے کچھ افسوس سے کہا۔ آپ کو جس بات نے سب سے زیادہ ہرٹ کیا وہ یہ کہ اس نے آپ کو اگنور کیا، آپ کی جگہ کسی اور کو چوز کیا، اور اب آپ اپنی اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے خود کو یہ یقین دلاتی ہیں کہ آپ احمد سے محبت کرتی ہیں۔ بوڑھے گھوڑے نے سفید گھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سفید گھوڑا لڑکھڑایا تھا۔ زہرا، وہ کچھ بھی نہ بول پائی تھی۔ حدید کی اس بات پر وہ اپنی ساکت ہو جانے والی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو وہ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ زہرا کو اپنے حلق میں کانٹے اگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ شخص اس کے دل کے راز جان گیا تھا، وہ باتیں جو زہرا اپنی ذات سے بھی کرنے سے ڈرتی تھی، جھڑک دیا کرتی تھی ان سوچوں کو،
جو اسے اندھیرے سے روشنی کی طرف راغب کرے۔ وہ نہیں سننا کرتی تھی اپنے اندر سے آتی ان آوازوں کو، لیکن حدید، وہ وہ کیسے یہ سب جان گیا تھا؟ کیسے اس کے دل تک رسائی پا گیا تھا؟ زارا سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے زارا۔ آپ بھی اپنی آنکھوں کو اس اندھیرے کی پٹی سے آزاد کر لیں، اس بے جا ہول سے نکل آئیں زارا، جس میں آپ کو روز خود کو یہ یقین دلانا پڑے کہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں۔ اپنی محبت کا ذکر خود اپنے منہ سے کسی دوسرے کے ساتھ کرنے کا درد اس وقت حدید کا دل بخوبی محسوس کر رہا تھا، اور یہ اس کے لیے بہت برا تجربہ تھا۔ اس نے اپنی جگہ کسی اور سے شادی کر کے ایک بہت قیمتی سرمایہ کھویا ہے، بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ آپ خود کو یہ یقین بھی تو دلا سکتی ہیں نا کہ وہ آپ کی قسمت میں ہی نہیں تھا، وہ اسے منا رہا تھا۔ جس دن زارا آپ نے اپنی یہ ضد چھوڑ دی اور اس میں خدا کی مصلحت کو تصور کر لیا، اس دن آپ کے اندر کے احساس کمتری بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا گلٹ بھی۔ حدید کا لہجہ بہت نرم تھا، جیسے کسی اپنے کو سمجھا رہا ہو۔ زارا بالکل خاموش تھی اور یک ٹک اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اسے سن رہی تھی۔ ہمیں کبھی خود کو ہمیں کبھی بھی خود کو وہ پتھر نہیں بنانا چاہیے جو راستے میں پڑا کسی کی بھی ٹھوکر کا مقدر بنے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا زارا میری بات؟ حدید نے اسے دیکھ کر پوچھا، جس نے اب اپنا رخ سامنے میدان کی طرف کر لیا تھا۔ زارا کے سارے الفاظ جیسے آج دم توڑ گئے ہوں، بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ اب اپنی کون سی محبت کا دفاع کرتی؟ یہ شخص ہر چیز کے بارے میں تو جان گیا تھا، اس کے دل و دماغ کے بارے میں۔ ہمیں کبھی بھی کسی سراب کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ورنہ ہاتھ میں ریت کے ذروں کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ بہت مدھم آواز اور نرم لہجے میں بولنا شروع ہوا تھا۔ اس کی آواز زارا حیدر بخوبی سن سکتی تھی۔ وہ جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہی، اس کا دھیان اس کی طرف نہیں ہے، لیکن اس کے کان صرف اور صرف حدید کی طرف متوجہ تھے۔ میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے زارا، لیکن تم سے ملنے کے بعد میرے دل کو جو سکون ملتا ہے، جو قرار ملتا ہے، تمہیں دیکھنا، تمہیں سننا، تمہارا ہو کر رہنے کی خواہش کرنے کا احساس، جو کہ تم سے ملنے کے بعد میرے دل میں پیدا ہوا ہے، تمہارے علاوہ ہر چہرہ عام سا لگتا ہے۔ یہ دل ہے کہ اب کسی چیز میں لگتا ہی نہیں۔ 24 گھنٹے اس میں آتی جاتی ہر سانس فقط زارا کے نام کا ورد کرتی ہے۔ شاید یہی محبت ہے، جس میں صرف ایک شخص کا خاص اور باقی سب عام ہو جاتے ہیں۔ ہماری سوچوں کا محور صرف ایک ہوتا ہے، جسے سوچ کر خود بخود ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ چھا جائے، جس کا تصور ہی آپ کے دل میں گدگدی کرے، آپ کو سکون بخش دے۔ شاید یہی محبت ہے، اور مجھے یہ محبت صرف اور صرف تم سے ہے۔ میں تمہیں اپنی محبت سے حاصل کرنا چاہتا ہوں زارا، اپنی ضد اور جنون بنا کر نہیں۔ اس نے نہ صرف اسے محبت کی حقیقی معنی بتایا تھا، بلکہ آج پھر ایک خوبصورت انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ حدید اپنی بات کہہ کر ایک دفعہ خاموش بیٹھی زارا کو دیکھ کر اٹھ گیا تھا، وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج بوڑھا گھوڑا جیت گیا تھا اور سفید گھوڑا ہار گیا تھا۔ وہ فاتح ٹھہرا تھا۔ زہرا کو آج لگا کہ وہ اپنی آواز کے ساتھ ساتھ لفظوں سے بھی سحر طاری کرنا جانتا ہو۔ زہرا اس وقت اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کے زیر اثر تھی۔ کمپٹیشن ختم ہو گیا تھا۔ ساتھ بیٹھی ہانیہ احسن کو چھیڑ رہی تھی کہ وہ ہار گیا ہے، جبکہ احسن اس بات پر بضد تھا کہ کالج تو اس کا جیتا ہے نا۔ شور تھا اسٹوڈنٹس کا ہر سو فضا میں، لیکن زہرا یک ٹک اپنے ساتھ والے چیئر کو دیکھ رہی تھی، جس پر وہ ساحر بیٹھا تھا، جو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اسے محروم کر گیا تھا، اس کے سارے الفاظ سمیٹ کر لے گیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔